बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। नाज़रीन, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत इस वक्त दुनिया में कामयाबी से चल रहा है, लेकिन गाए बगाए इस पर कुछ सवालात उठते रहते हैं। आज हम इस बात का जायजा लेंगे कि जो पार्लियामेंट है, जो पार्लिमान है, वो क्यों बाज़ मुल्कों में बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो पार्लिमानी निज़ाम बार बार फेल क्यों होता है। आज के रोज़ इंटरनेशनल पार्लियामेंट डे मनाया जा रहा है, और इसकी कामयाबी या कामयाब पार्लिमानी जो निज़ाम है या पार्लियामेंट है, उसके तकाजे क्या है। हम क्या ऐसा करें कि जो जमहूरियत है उसमें अवाम की हक की हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए। चूँकि पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा होती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करके हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, और अवाम की जो बात है वो किस तरह पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मौसर हो और उसे सुना जाए। तो इस हवाले से मैंने कुछ लिखा है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपका वक्त भी बच जाए और मेरा वक्त भी बच जाए। 30 जून को हर साल पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के एजाज़ में इंटरनेशनल पार्लियामेंट डे मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद के ज़रिए पहली बार यह दिन 2018 में मनाया। यह दिन पार्लिमानी जमहूरियत के लिए मुनफरद और पायदार निज़ाम के मेयार को सियासी नुमाइंदगी के तौर पर तस्लीम करता है। इस दिन का मकसद पार्लिमानी निज़ाम की जांच पड़ताल करना और इसी मुनासबत से होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेना भी है, और पार्लिमानी निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस की पहले दुरुस्त निशानदेही करना और फिर हल भी तलाश करना है। यह दिन पार्लिमानी निज़ाम के बुनियादी खदोखाल अक़दार और अरबों इंसानों से किए गए वादे के मुताबिक सियासी नुमाइंदगी को इज़्ज़त और तौक़ीर बख्शता है, यानी वोट को इज्जत देता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद में इक़्तिदार में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेही और अवाम की हक की हुक्मरानी की शफाफियत को यकीनी बनाने में पार्लिमान के किरदार को तस्लीम करती है। बैनुल-अक़वामी असूल हुकूमत या इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियनिज़्म को 1889 में कायम किया गया था। ये तंजीम IPU पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की बाज़ाब्ता नुमाइंदगी के तौर पर आलमी तंजीम है, जो जमहूरी हुकूमतों, अवामी अमंगों, अवामी नुमाइंदों, जमहूरी अक़दार और एक माशरे की शहरी उमंगों को फ़रोग़ देने के लिए काम करती है। IPU जमहूरियत, अमन, मसावत, इंसानी हकूक़, नौजवानों के अख्तियार, सियासी मुकालमे के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। यह तंजीम ख़वातीन, अक़लियतों, नौजवान, माज़ूर अफराद और नुमाइंदा जमहूरियत से अक़लियतों की शिरकत को फ़रोग़ देने के लिए आलात भी जारी करती है। किसी भी मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम, पार्लिमान फ़आल जमहूरियतों की बुनियाद हैं। ये बुनियादी नुक्ता है जो मैं एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ कि जो पार्लिमान है वो बालादस्त होगी तो आपकी जमहूरियत भी मजबूत होगी। यानी सारे फैसले अगर पार्लियामेंट में होंगे तो फिर उसका फ़ायदा होगा, अवाम में उसको तस्लीम किया जाएगा। ये लफ्ज़ फ्रांसीसी लफ्ज़ पार्लर से आया है, जिसका मतलब बात करना है। लाखों लोगों के लिए सियासी नुमाइंदगी तो दूर की बात है, IPU कारकुनों, समाजी वर्करों और शौकीन अफराद के साथ भी यकजहती में खड़ा है, जो पार्लिमानी जमहूरियत की साख्त और असूलों के तहत हुक्मरानी चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी यूम पार्लियामेंटेरियनिज़्म हमें इक़्तिदार के ऐवानों में बेहतर नुमाइंदगी की जद्दोजहद की याद दहानी भी कराता है। पार्लियामेंट का कलीदी किरदार या मकसद बेज़बान लोगों को आवाज़ देना है, यानी ऐसे लोग जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, पार्लियामेंट उनको भी आवाज़ देता है, उसकी भी आवाज़ बनता है। ये काम मुश्किल है और इसे सिर्फ पूरी शहरी आबादी की शिरकत से ही सर अंजाम दिया जा सकता है।
اس سال یوم پارلیمنٹ ڈے ایک ایسے وقت منایا جا رہا ہے جبکہ دنیا کو امن کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ امیر ممالک پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دنیا میں غربت کے خاتمے، ماحولیات میں تبدیلیوں سے نپٹنے اور جہاں سیاسی پارلیمانی جمہوری نظام حکومت لڑکھڑا رہا ہے اس کے لیے کردار ادا کریں اور عوام کے حق کی حکمرانی کو یقینی بنائیں۔ یورپ کا اہم ملک جو تارکین وطن سے بھرا پڑا ہے، فرانس کی پارلیمنٹ کے الیکشن کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور دوسرا راؤنڈ 7 جولائی کو ہوگا۔ فرانس کی پارلیمنٹ میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنا چاہتی ہے، جو نہ صرف تارکین وطن کے خلاف ہے بلکہ مذہب کے بھی بارے میں ان کے نظریات خوفناک ہیں۔ برطانیہ میں جو ہمارے جیسے لوگوں کا اب گھر اور دوسرا وطن ہے، یہاں 4 جولائی کو پارلیمنٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس ملک کے اگرچہ ادارے بہت مضبوط ہیں، لیکن تارکین وطن اور مسلمان یہاں کی بعض جماعتوں کے نظریات اور پارٹی کی داخلی اور خارجہ پالیسیوں سے خوفزدہ بھی ہیں، پریشان ہیں۔ برطانوی پارلیمانی نظام کو دنیا کی تمام جمہوریتوں کی ماں سمجھا جاتا ہے، جس میں برابری، عوامی نمائندگی اور انسانی حقوق کو اہمیت دی جاتی ہے۔ آئندہ پارلیمنٹ میں توقع کی جاتی ہے کہ تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہوگی۔ دوسری طرف اگرچہ پاکستان کا پارلیمانی نظام برطانیہ کی طرز ہی کا ہے، لیکن عملی طور پر دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ یعنی نظریاتی طور پر جو ہمارا پاکستان کا پارلیمانی نظام ہے وہ بالکل یو کے طرز کا ہے، لیکن اگر اس کی عملی طور پر حالت دیکھیں تو وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جبکہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ ربڑ سٹمپ کے طور پر چلائی جاتی ہے، حالانکہ پاکستان کے مروجہ آئین میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ پارلیمنٹرین کو عوامی تائید و حمایت کے بغیر اداروں کی مدد سے پارلیمنٹ تک زبردستی پہنچایا جاتا ہے، جبکہ عوام کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں اور راتوں رات سرکاری مشینری کو استعمال کر کے نتائج بدل دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس سال 8 فروری کے الیکشن میں ہوا اور اس سے پہلے 2018 اور اس سے پہلے 2013 میں ہوا، جس میں نظریہ ضرورت کے تحت جیتنے والے کو ہروا دیا گیا اور ہارنے والے کو جتوا دیا گیا، جس سے ہمارے پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوئی۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد امریکہ، برطانیہ اور دوسرے کئی ممالک نے الیکشن میں دھاندلی پر اپنے اعتراضات اٹھائے، جبکہ اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتیں ابھی تک سراپا احتجاج ہیں اور کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں۔ اور ملک میں پارلیمنٹ اسی لیے پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہے اور ملک میں سیاسی، معاشی اور داخلی استحکام نہیں، جبکہ پارلیمانی جماعتوں میں بھی جمہوریت نہیں ہے۔ پارٹیاں بھی شخصیات کے نام پر چلتی ہیں، اس لیے پارلیمنٹ اور سیاسی نظام کچے دھاگے کی طرح کمزور اور معذور ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کمزور ہونے کی وجہ سے ملک میں 33 سال براہ راست مارشل لا رہا۔ آئین بھی معطل رہا۔ لیڈر آف دی پارلیمنٹ بظاہر وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن اختیارات لامحدود ہونے کے باوجود سارے فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں پر دباؤ رہتا ہے جو کھلم کھلا انصاف کا قتل کرتے ہیں۔ ہمیں پارلیمان کو مضبوط بنانا ہوگا، سارے فیصلے پارلیمنٹ میں کرنے ہوں گے اور عوام کا کھویا ہوا اعتماد پارلیمانی نظام کے بارے میں بحال کرنا ہوگا۔ بنگلہ دیش میں بھی گزشتہ الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی اور سارے اپوزیشن لیڈروں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا اور عوام کی حق تلفی ہوئی، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت میں ایک بہت بڑا الیکشن ہوا۔ حکمران جماعت بی جے پی اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی وہ نتائج حاصل نہیں کر سکی جس کی وہ توقع کر رہی تھی، جس سے پارلیمانی انتخابات کی ساکھ کسی حد تک نظر آئی ہے۔ لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلے بھارتی اقلیتوں کے بارے میں، ہمسایہ ممالک کے بارے میں، ان سے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں کیے جاتے ہیں وہ متشددانہ اور ظالمانہ ہوتے ہیں، جن کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن پارلیمانی نظام یا جمہوریت پر یقین رکھنے والوں کو یہ تجدید عہد کرنا ہوگا کہ ہم جمہوری نظام کو مضبوط بنائیں گے، ایسا نظام جس میں جمہور کی حکمرانی قائم ہو۔ چونکہ کسی ملک کی پارلیمنٹ کو عوام اپنے ٹیکس کے پیسوں سے چلاتے ہیں،
اس لیے عوام کا اعتماد اپنی اسمبلی یا پارلیمنٹ پر ضروری ہے۔ یہ وہ بیسک آئیڈیا تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں، جمہوریت بہترین نظام حکومت ہے، طرز حکومت ہے، وہی جس میں شفافیت ہو الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، جس میں آئین کی بالادستی ہو۔ ہمارے ملک پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ کمزور ہیں، سیاسی اور پولیٹیکل انفلوئنس کے اندر آتے ہیں، جعل سازی زیادہ ہے، اسی لیے ہم ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں من حیث القوم کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہاں جمہوریت کو راج کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کی ریاست میں شورا کا نظام تھا، جس میں اکثریت کی رائے کو مانا جاتا تھا اور مشاورت ہوتی تھی، کنسلٹیشن ہوتی تھی۔ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے بھی متصادم نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے، انہیں بیٹرمنٹ کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیں، چونکہ میں ان ویلاگرز یا ٹی وی اینکرز کی طرح نہیں ہوں کہ بار بار یہ کہوں جی بیل آئیکن دبا دیں۔ میں نے اس میں کھانا کمانا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک نیٹ ورکنگ کا ذریعہ ہے، چونکہ میری بات آپ تک پہنچ جاتی ہے اور آپ سے ایک رابطہ بھی رہتا ہے، اور کوئی اچھی بات ہو تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ریگولرلی۔ اس طرح پیشہ ورانہ طور پر میں ویلاگ نہیں کرتا ہوں، چونکہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید اس میں کچھ کھانے کمانے کی بات ہے، تو ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے مقطع نظر کے مطابق کوئی اچھی چیز ہو تو وہ شیئر کی جانی چاہیے آپس میں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے لوگوں کے بیٹرمنٹ کے لیے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، حقوق العباد کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے تو دوسروں کا بھلا ہوگا اور ہمارے ملک کا بھی بھلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔